बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज तो सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी ख़बर बिजली का तवील ब्रेकडाउन है और पूरे मुल्क में एक अजीब अफरा तफरी और खलबली मची हुई थी और अफवाहों का बाज़ार गर्म था कि इतनी तवील बिजली और पूरे मुल्क में बिजली आखिर ये क्या वजह हुई। नाज़रीन, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी ये इसी तरह का पूरे मुल्क में एक ब्रेकडाउन हुआ था और उस वक्त के वज़ीर आज़म भी इसका पता लगाने में नाकाम हुए थे। और आज भी यही सूरत हाल है कि बिजली का इतना तवील ब्रेकडाउन हुआ है और वज़ीर आज़म सिर्फ बस वो नोटिस लेने का और वो जो कहते हैं कि जी इस पे बस ये फ़ौरन रिपोर्ट दें और ये करें वो करें। और जो वज़ीर तवानाई हैं जो खुर्रम दस्तगीर साहब, वो भी ये बस कि जी बस बिल्कुल बहाल हो जाएगी, रात तक बहाल हो जाएगी, 10 बजे तक बहाल हो जाएगी। लेकिन 10 बजने के बाद भी बिजली अभी तक बहाल नहीं हुई है और यहाँ पूरा शहर जो है, जो बेशतर इलाके जो हैं वो तारीकी में डूबे हुए हैं। सुबह दफातर में काम नहीं हुआ, ख़ास तौर पर सरकारी दफातर में तो सरकारी मुलाजमिन को मौका मिलना चाहिए, वो तो वैसे ही छुट्टी कर गए कि जी आज छुट्टी हो गई, उनको तो मज़े आ गए। दूसरी जानिब जो निजी जो इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, जो शॉपिंग सेंटर हैं, जो दुकानें हैं, वहाँ भी जो है वो बिजली ना होने की वजह से बड़ी सूरत हाल जो है वो मंदी का रुझान जिसे कहना चाहिए कि वो रहा और लोग अपना कारोबार नहीं कर सके। अब इसके नतीजे में कितने अरब का नुकसान हुआ होगा ये तो मेरा ख्याल है कि इसका अंदाज़ा गवर्नमेंट लगाए या जो माशियतदां हैं वो लगाएं, वो बताएंगे कि ये एक दिन का जो बिजली का ब्रेकडाउन है उसके नतीजे में जहां पूरे मुल्क के लोगों को शदीद परेशानी तो हुई, लेकिन जो बिल्कुल कारोबार का जो भट्टा बैठ गया और जो अरबों और खरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है। हुकूमती वज़रा ने तो बड़े आसानी से ये कह दिया कि जो बस जी वो टेक्निकल फॉल्ट था और ग्रिड स्टेशन का मसला था और ये कई चीज़ें जो है वो बता रहे हैं। फिर वो मुसद्दिक़ मलिक साहब ने अपनी एक मंतक पेश की कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है वो इस काबिल नहीं था। और यानी तो फिर आप इतने अरसे से तो हुकूमतें आपकी रही हैं, तो आपने बिजली जी हमने दे दी थी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सके थे, अब करेंगे, उसमें ज़रा टाइम लगेगा। यानी जिस मुल्क में ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना बन सके वो हुकूमतें कैसे लोग कर रहे थे वो तो बस अजीब अजीब तावीलात हैं। लेकिन बिजली जाने का हमारे यहाँ तो लोगों के अंदर ये है कि उन्होंने इसको भी एक मजाक बना लिया और मीम्स बनानी शुरू कर दी और एक अफवाहों का बाजार भी गर्म कि शायद कोई हुकूमत चली गई है या बिजली जब आएगी तो असम्बलियाँ टूट चुकी होंगी। लोग एक दूसरे को फ़ोन करके जो है वो बिजली होने ना होने की जो है वो मालूमात देते रहे कि जी आपके यहाँ बिजली है, आपके यहाँ बिजली आ रही है, पता चला कि कहीं भी बिजली नहीं आ रही। और अंदाज़ा ये हुआ कि लोगों को बिजली से ज़्यादा नेट के ना होने का गम था और लोग अपना मोबाइल उसकी शक्ल देख रहे थे कि मोबाइल का क्या करें ना, कि जब नेट ही नहीं आ रहा तो जो वो लोगों की एक आदत बन गई है मोबाइल देखने की और मोबाइल पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से लोग इंतज़ार करते रहे। और सबसे बड़ा जो लोगों को जो गम रहा वो बिजली से ज़्यादा नेट के ना होने से रहा। लोगों ने ये भी कहा कि शायद मुल्क रीस्टार्ट हो रहा है। दूसरी जानिब किसी ने ये भी तबसरा किया कि शायद IMF वाले जो है वो कर्जा वापस ना करने की वजह से जो है वो बिजली का मीटर ही उतार के ले गए पाकिस्तान का। तो मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहीं। लोगों ने जाहिर है कि और लोग क्या करते इस पर अगर इस तरह की चीज़ ना करते तो बड़ी परेशानी, बड़ी अफरा तफरी की कैफियत रही। और जाहिर है कि हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा प्रोग्राम के हवाले से भी, और अब भी हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि हम आपको ज़रूर जो भी कुछ अपडेट है, ख़ास तौर पे आप यकीनन जानना चाहेंगे कि कराची की मेयरशिप का मामला कहाँ तक पहुँचा। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कराची की मेयरशिप के हवाले से अब तक जो सूरत हाल है बड़ी पुरसरार है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है और इलेक्शन कमीशन और सिंध जो है वो भी किसी किस्म की कोई अपडेट किसी को भी देने को तैयार नहीं है। ना तो जो लोग जीते हैं उन्हें देने को तैयार है, जो लोग हारे हैं और शिकायत कर रहे हैं उनको कोई अपडेट देने को तैयार है, और ना ही मीडिया को कोई अपडेट देने को तैयार है। तो बड़ी पुरसरार कैफियत का आलम है और कहा जाता है कि ऐसी सूरत हाल है कि लग रहा है कि मेयर कराची के इंतखाब का मामला जो है वो खटाई में पड़ता जा रहा है
اور جو بیچارے میئر بننے کی جو امیدیں لگائے ہوئے تھے ان کی امیدوں پہ اوس پڑتی نظر آ رہی ہے. لیکن ابھی تک میئر کے حوالے سے جو ملاقاتیں اور رابطے اور یہ ساری چیزیں تو چل رہی تھی، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے جو میئر کراچی کو امیدوار ہیں حافظ نعیم الرحمان، وہ سب سے زیادہ ایکٹیو اور سرگرم. وہ کبھی پی ٹی آئی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون کے پاس جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے تو ان کے پاس خود آئے. تو بڑی مطلب ہے ان کی اپنی کوشش ہے اپنی جگہ، لیکن ابھی تک تو یہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ حتمی نتائج کیا ہیں. حتمی نتائج میں الیکشن کمیشن ابھی تک یہ نہیں واضح کر سکا ہے کہ کس کو کتنی نشستیں ملی ہیں. تو ابھی تک جو لوگ ہیں اسی گمگو کی کیفیت کا شکار ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے تو 84 جو ہے یو سی چیئرمین آ گئے ہیں، اور ان کی جو ہے 40 سیٹیں اور 44 سیٹیں جو ہے وہ کھالی گئی ہیں. تو بڑا عجیب صورتحال ہے. اور ایک جانب تو جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا جو اتحاد ہونا تھا وہ بھی، اس کی بھی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی، چونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو آپ نے جماعت اسلامی بھی جو شامل ہے اور پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مل کے ہماری سیٹیں آپ کھا گئے. تو پہلے تو یعنی ایک طرف جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹوں کو تسلیم کیا جائے، ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، دوسری جانب وہ پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، ہمیں ہماری جو 84 نشستیں بنتی ہیں وہ ہمیں دی جائے، اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے. اب پیپلز پارٹی پریشان ہے کہ وہ کس کی مانے کس کی نہ مانے، جبکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی اب تک اس حوالے سے پرسرار طور پر خاموش ہے. تو آج 9 روز گزرنے کے بعد بھی یہ جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جو نتائج ہیں اس پر کوئی جو ہے وہ واضح صورتحال جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے، نہ ہی یہ واضح ہو سکا ہے کہ ٹرن آؤٹ کتنا تھا. اس پر بھی الیکشن کمیشن ابھی تک خاموش ہے کہ بھئی ٹرن آؤٹ کتنا تھا. تو جتنا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تو جو 15 جنوری کو پولنگ اسٹیشنوں کے باہر جو ہے جو لوگوں نے سناٹا دیکھا، اور جو جس طرح جو ووٹرز کی تعداد تھی وہ دیکھی. بیشتر علاقوں میں، مضافات کے علاقوں میں ممکن ہے زیادہ ہو تعداد، لیکن جو شہری علاقے تھے وہاں تو جو صورتحال تھی وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ایک جانب تو ووٹ پڑے ہی نہیں ہیں، ان کا ووٹوں کا ریشو جو ہے کہا جاتا ہے کہ 8-10% بھی نہیں ہے، جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 8-10% بھی نہیں ہے. دوسری جانب جن کو جتنے بھی ووٹ ملے، جتنے بھی نشستیں ملی ہیں، اور ایک نشست پر ان کو جتنے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ہم کراچی کے عوام. تو یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان تھوڑے سے ووٹوں پر. آپ ان کی تعداد تو دیکھیں کہ وہ کتنے ووٹس تھے. تو ان ووٹوں پر یعنی وہ جماعت اسلامی خاص طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ جی کراچی کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. اگر کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا ہوتا تو 2015 میں جماعت اسلامی کہاں تھی؟ 2018 میں جو عام انتخابات ہوئے اس میں جماعت اسلامی کو کتنی نشستیں ملی؟ پھر 2018 کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے کراچی میں اس میں جماعت اسلامی نے کیوں نہیں حصہ لیا؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو چیک کیا کہ اس کی کیا؟ تو دیکھیں یہ سب کو پتا ہے. اب آپ کو جو بھی جتنے بھی، اور یہ بات بھی بالکل اب تو بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ باقاعدہ ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ دھاندلی بھی کی گئی. 1-2 روز پہلے سے دھاندلی شروع ہو گئی تھی. یعنی پہلی دھاندلی تو کی گئی وہ حلقہ بندیوں کے ذریعے کی گئی، کہ ایسی حلقہ بندیاں کی گئی کہ جس کے تحت ایک یو سی اگر 18,000 کی ہے تو ایک یو سی 93,000 کی ہے. اس پر جو کراچی کے مینڈیٹ کا یا کراچی کے حقوق کی جو جماعتیں جو بات کرتی ہیں، اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ جناب یہ کیا انصاف ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک یو سی جو ہے 18,000 کی ہے، 16,000 کی ہے، اور دوسری 80 اور 90,000 کی ہے. تو یہ کیسے انصاف ہوگا؟ ایک حلقے میں تو ایک یو سی جو امیدوار ہیں یا جو پارٹیاں ہیں جو مختلف جو جس طرح یو سیز کو جو حلقہ بندی کی گئی ہے، اس میں ایک پارٹی کو تو جو اس کے جو بااثر جو زیر اثر علاقے ہیں وہاں تو ان کو 4 یو سیاں مل رہی ہیں، اور جو دوسری پارٹی کا جو زیر اثر علاقہ ہے وہاں اس کو 1 یو سی مل رہی ہے. لیکن وہ اس پہ بھی خوش ہیں. انہوں نے اس پہ احتجاج نہیں کیا کہ پہلے حلقہ بندی کی جائے، پہلے جو ہے وہ مردم شماری کی جائے. اور خاص طور پر پی ٹی آئی جس نے کہا کہ جی بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، بڑا زور تھا پی ٹی آئی کا.
تو آپ کو ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو عمران خان صاحب نے، چونکہ اس وقت MQM ان کی اتحادی تھی، تو عمران خان صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2023 میں مردم شماری کرا دیں گے، اور اس بات کے باقاعدہ وفاقی کابینہ نے جو اس کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، گو کہ انہوں نے پرانی مردم شماری پہلے جو ہے وہ قبول کروا لی تھی، MQM سے بھی اس پہ دستخط کرا لیے تھے، اور کہا تھا کہ پھر نئی جو ہے مردم شماری 2023 میں ہوگی، اور آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ لیکن PTI اپنی اس بات کو، اپنے اس وعدے کو بھول گئی، اپنے اس اقدام کو بھول گئی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، 2023 میں نئی مردم شماری ہوگی۔ لیکن PTI جو ہے وہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہے، پرانی حلقہ بندی پر، پرانی مردم شماری کے تحت جو ہے وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہے۔ اور الیکشن لڑنے 15 جنوری سے ایک روز پہلے علی زیدی صاحب نے الیکشن کمیشن کی بڑی تعریف کی تھی کہ جناب بالکل الیکشن کمیشن بڑا اچھا کام کر رہا ہے، الیکشن کروا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی نتائج جو شام میں آنے شروع ہوئے تو الیکشن کمیشن ان کے لیے بالکل وہ بن گیا کہ جناب یہ تو نون لیگ کا الیکشن کمیشن ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن ہے۔ تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، وہ کل کچھ کہتے ہیں اور آج کچھ کہتے ہیں۔ کل جس پہ تنقید کر رہے تھے اس کی تعریف بھی کی، پھر ایک دم تو جب دیکھا کہ نتائج ہمارے حق میں نہیں آ رہے ہیں تو فوراً الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ الزامات شروع ہو گئے۔ تو ناظرین لیکن الیکشن کمیشن پہ یہ بات ضرور ہے کہ آج 9 دن گزر جانے کے باوجود اتنے تھوڑے سے ووٹوں پر، یعنی ٹرن آؤٹ ہی کچھ نہیں ہے، اس کا رزلٹ تو 4-6 گھنٹوں میں آ جانا چاہیے تھا تمام تر نشستوں کا، لیکن اس کے لیے انہوں نے نہ صرف 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے لگائے، بلکہ اب تک 9 دن گزرنے کے باوجود اب تک جو ہے حتمی اور مکمل نتائج کا نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملی ہیں، اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے جو 11 نشستوں پر جو پولنگ مزید ہونی ہے اس کا کوئی شیڈول کا ابھی تک کوئی اتا پتہ ہے۔ MQM پاکستان نے ایک بار پھر پرزور انداز میں بلدیاتی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ PTI بھی کر رہی ہے۔ اگر کوئی مطالبہ یہ نہیں کر رہا ہے، کسی کو الیکشن قبول ہیں تو وہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو نتائج اپنی مرضی کے چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرو، اس کے بعد ہم میئرشپ کی کوئی اور بات کریں گے۔ یعنی کل جب ہماری بات بھی ہوئی پیپلز پارٹی کے ذرائع سے تو ان کا کہنا ہے کہ جو ہماری ملاقات ہوئی تھی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ادارہ نور حق میں، تو انہوں نے بھی اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ پہلے تو یہ تسلیم کرو کہ میئر ہمارا ہوگا، جماعت اسلامی کا ہوگا، اس کے بعد آگے ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی زیادہ نشستیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ میئر کا الیکشن ہوگا، جس کے پاس نشستیں زیادہ ہیں وہ شو کرے اور میئر بن جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیبل پہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے ہم آپ کی بات مان لیں کسی کی کہ جی میئر آپ کا ہوگا؟ تو ناظرین یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب جو قائد متحدہ ہیں الطاف حسین صاحب، ان کے حوالے سے ان کا جو ایک ایلومناتی، پاکستانی ایلومناتی کے عنوان سے جو لیکچر ہے، جس کا 9واں لیکچر جو ہے وہ آج قائد متحدہ الطاف حسین کی جانب سے جو ہے اس کا جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستانی ایلومناتی ملک میں فرسودہ جاگیردارانہ نظام کا تسلط برقرار رکھنا چاہتی ہے اور غریب و متوسط طبقے کی حکمرانی کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بالکل جو سوشل میڈیا پہ الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں وہ قائد متحدہ کے اس پیغام کو بہت زیادہ پرزور انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور جو دیواروں پہ جو چاکنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے، جس پہ جو قائد متحدہ نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا جنرل عاصم منیر صاحب سے جو اپیل کی تھی، اس اپیل کے حوالے سے جو ہے وہ دیواروں پر چاکنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر قائد متحدہ کے حوالے سے جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں وہ اپنی اس حوالے سے جو سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی طرح بھی جو ہے وہ موجودہ جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قائد متحدہ الطاف حسین کو سیاست میں حصہ لینے کا جو ہے وہ پورا موقع دیں، اور وہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کے جو کروڑوں جو ووٹرز ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے، ان کو کم از کم ووٹ کے حق سے محروم نہ کریں، ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ ان کے بغیر جو الیکشن ہے وہ کوئی الیکشن نہیں کہے جا سکتے۔ نہیں نہ تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو
اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔